बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 3+। मैं असद चौधरी हूँ, मेरे साथ रिजवान गलज़ई साहब मौजूद हैं और वसीम अलग साहब चूँकि अपना सालाना जो उनका एक दौरा होता है शुमाली इलाका जात का, वहाँ मसरूफ़ हैं, तो उनकी जगह पे हमें आज सदीक जान साहब जो हैं उन्होंने ज्वाइन किया है। ये कोई सदीक जान साहब का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू नहीं है, ये वसीम मलिक साहब की जगह पे यहाँ पे बैठे हुए हैं और वसीम मलिक साहब जो हैं उनकी राय हमने नहीं शामिल की। ज़रा सदीक जान मौजूद थे तो हमने खुद से ही जो है वो फैसला किया कि सदीक जान साहब का फ़ायदा उठा लें। क्यों? अगर उनसे आप पूछते तो क्या कहते वो अब कि ये बंदा इस काबिल नहीं है कि मेरी ये तो कुर्सी पे बड़ी बनाई बैठे। हुए बंदे दी उन्होंने पता होंगे कि की कहना। एनीवेज, दो तीन बड़े अहम मुद्दे हैं। एक मुद्दा मौलाना फजल रहमान साहब, ज़ाहिर है उन्होंने हुकूमत को निशाने पर रखा हुआ है, तो मौलाना फजल रहमान जो हैं वो क्या सोच रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हो रही हैं। PTI के लोग सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पे एक थ्योरी चल निकली है कि जी PTI को गिराने के लिए मौलाना को एक्टिव किया गया है। इस पे रिजवान साहब और इनके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सदीक जान इस सारे मामले को कैसे देखते हैं, इस पर भी बात करेंगे। साथ ही साथ साबिक कैबिनेट का हिस्सा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब की फ़हद हुसैन साहब, आजकल वो दोबारा से सहाफ़ी हैं। उन्होंने कुछ बड़े जेन्युइन किस्म के सवालात पूछे हैं, ऐसे सवालात पूछे हैं जो अक्सर सदीक जान साहब जो हैं वो अपनी वीडियोस के अंदर भी पूछ रहे होते हैं, हम इंटरव्यू करें तो वहाँ भी पूछ रहे होते हैं, तो वो भी उस हवाले से भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले रिजवान गलज़ई साहब, अब यानी मौलाना कल हमने बात की थी, आज क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? नहीं, क्या मौलाना सोच रहे हैं, क्या बातचीत हो रही है, मुद्दा चल क्या रहा है? देखिए, कल का उनका खिताब बड़ा सख्त था, तो उसके बाद कुछ ज़रा से ये खबरें आई थी कि अब उनके खिलाफ सख्त एक्शन शुरू होगा और सख्ती आएगी उनके। अभी बयानात की हद तक का मामला, शायद अब उनके किसी जो लोग कभी ओहदों पे रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो सकती हैं। एक तो बयानात का सिलसिला, उसमें कमी आई है, दूसरी तरफ से रिएक्शन उस तरह नहीं आया जिस तरह पहले कसूर की तकरीर के ऊपर रिएक्शन आया था, और ये उससे सख्त तकरीर थी तो रिएक्शन एक्सपेक्टेड था कि सख्त होगा, नहीं हुआ। तो और इस दौरान ये जो थ्योरी, एक ख़ास कुछ लोग हैं जो ये भी पेश करते हैं ये थ्योरी कि जी मौलाना को कहीं से इशारा हुआ है तो इस वजह से मौलाना एक्टिवेट हुए हैं, अदरवाइज़ इतनी सख्त गुफ्तगू कोई और करे तो उनके साथ तो बहुत सख्ती से निपटा जाता है। तो अब इस थ्योरी के हवाले से मुख्तलिफ़ चीज़ें जो पावर कॉरिडोर्स में डिस्कस हो रही हैं, इस हवाले से हमने मौलाना फजल रहमान के कैम्प से भी जांचने की कोशिश की है कि क्यों इतनी ज़्यादा सख्त गुफ्तगू, और जिसकी इजाज़त नहीं है तो आप कैसे ये डेयर कर सकते हैं, हाउ डेयर यू वाली बात होती है। देखिए मौलाना, हाँ तुम होते कौन हो, ये बल्कि ये तो बात होती है। तो एक तो मौलाना फजल रहमान को जो लोग जानते हैं, जो उनकी सियासत को जानते हैं, वो ये समझते हैं कि वो बेमौका बेमहल कोई ना बात करते हैं और ना ही कोई अमल करते हैं, तो ज़रूर कुछ है जिसकी वजह से वो एक्टिव हुए हैं। और उसको जब आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं बाकी चीज़ों से, क्योंकि एट द सेम टाइम जब इतने फ्रंट्स खुल जाते हैं तो बैक एंड पे डिस्टर्बेंस की अलामत होती है कि जी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं। और फिर एक थ्योरी ये भी है, बल्कि सनाउल्लाह खान साहब ने ये खबर दी है, उन्होंने कहा है कि जी ये मौलाना फजल रहमान इसलिए एक्टिव हुए हैं कि मौजूदा जो हुकूमत है जिसमें नवाज शरीफ और जरदारी साहब हैं, वो खुद ये बात क्योंकि कर नहीं सकते थे तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान को आगे किया है कि वो ये बात करें। एक उन्होंने ये खबर दी है और इनके पीछे यानी वो हैं, और वो इस वक्त चूँकि हुकूमत के और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मामलात का मामला भी है, कैबिनेट के डिसीजन बताया गया था कि जुलाई मिड तक नई कैबिनेट आ जाएगी, नाम भी आ गए थे उसके लिए, वो भी नहीं डिसाइड हो सका चीज़ें, तो उनकी आपस में जो ग्रिफ्ट है वो भी एक वजह हो सकती है। तो इस सारी चीज़ों को अगर डॉट्स को कनेक्ट करें तो एक चीज़ तो ये तय हो जाती है कि ऑल इज़ नॉट वेल, ठीक है। अब उसकी क्या शक्ल निकलती है वो आने वाले दिन, क्योंकि डेवलपिंग सिचुएशन होती है तो आपको साथ साथ चीज़ें, लेकिन वही बात है कि ऑल इज़ नॉट वेल, और चीज़ें जो हैं वो कहते हैं ना, बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो इस फ्रंट पे तो ये है। फिर इसी के साथ अब जब ऐड करते हैं, जब फ़हद हुसैन साहब जैसे लोग जो उन्होंने सवालात उठाए हैं, वो अगर आप मुझे इजाज़त दें मैं वो सवालात जी क्यों नहीं, पढ़ भी देता हूँ कि ऐसे लोग जो इस निज़ाम के बहुत करीब भी रहे हैं और वो अब इस तरह के सवालात उठा रहे हैं, तो ये क्यों उठा रहे हैं? मतलब इन्होंने जब सवाल उठाने थे तब तो नहीं उठाए थे, तो आज अगर ये उठा रहे हैं तो उसकी क्या वजह है ना, वो डॉट्स सब जब कनेक्ट करते हैं तो अच्छा, इन्होंने बड़ी ही मुदल्ल बात की, और ये सवालात शायद अब हर जगह उठाए जा रहे हैं, पब्लिक में तो उठाए जा ही रहे थे, सदीक जान साहब तो कई अरसे से ये बात कर रहे थे, लेकिन अब फ़हद हुसैन साहब ने लिखा है तो इसका मतलब है कि ये कई जगहों पे उठाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ऐसा लगता है कि हम खामोशी के घर में रह रहे हैं,
اچانک رونما ہونے والے واقعات سے مسلسل جھٹکے کھاتے ہوئے، بڑھتے ہوئے مسائل کی ضربیں سہتے ہوئے اور ایک سخت کنٹرول والے ماحول میں گھٹتے ہوئے لوگ یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر ہو کیا رہا ہے اور کیا کوئی کس معاملے پر کچھ کر بھی رہا ہے؟ پہلا سوال، انہوں نے کہا کہ بلوچستان کے حوالے سے ہماری کیا حکمت عملی ہے؟ بلوچستان پہ سوال اٹھ رہے تھے۔ افغانستان میں ہونے والی دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ وفاقی حکومت کے مالیاتی بحران کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے قائم کمیٹی کے اجلاس کیوں نہیں ہو رہا؟ حکومت اپنے غیر ضروری طور پر پھیلے ہوئے حجم کو کیوں کم نہیں کر رہی؟ حکومت کیوں کم نہیں کر رہی؟ بہت اہم سوال ہے۔ حکومت اور صوبائی حکومتیں، پھر انہوں نے ٹیکس کہا ہے کہ جس طرح تنخواہ دار طبقے پہ ٹیکس لگ رہا ہے تو ریئل اسٹیٹ اور زراعت کے شعبوں پہ ٹیکس کیوں نہیں لے رہے؟ یہ کس کا بات ہے کہ زراعت کے اوپر ٹیکس؟ حکومت خسارے میں چلنے والے سرکاری اداروں کی نجکاری یا اس کو بند کیوں نہیں کر رہی؟ یا یہ نجکاری تو حکومتیں کر دی خیر۔ حکومت توانائی کے بحران کو حل کرنے اور شہریوں کو سستی بجلی فراہم کرنے کا منصوبہ کیسے رکھتی ہے؟ کیا حکومت کے پاس قرضوں کے بحران کو حل کرنے کے لیے کوئی طویل مدتی منصوبہ ہے؟ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بااختیار مقامی حکومتوں کے قیام کی اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھنے کے لیے قاصر ہوں کہ حکومت ان میں سے ہر مسئلے کے بارے میں کوئی وضاحت پالیسی یا اس پر عمل درآمد کا منصوبہ پیش نہیں کر سکتی۔ اس کی انہوں نے 3 وجوہات لکھی ہیں کہ ایک تو حکومت کو اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں ہے، دوسرا ان کے پاس حکمت عملی نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ جو بھی ہے یہ بات ناقابل معافی ہے کہ پاکستان کے عوام کے بنیادی مفادات کو حکمرانی یا اپنی ناکامی کے ہاتھوں یرغمال اہم بنا سوالات دیا انہوں نے جائے۔ اٹھائے جی۔ سو یہ جو سوالات اٹھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انڈیکیٹ کرتی ہیں اس طرف کہ ان کا حکومت کے پاس تو کوئی جواب نہیں ہے، اور یہ ایک مومنٹم یا ایک ماحول اسی طرح بن رہا ہوتا ہے۔ پھر ساتھ وکلا کی تحریک کا اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح علی احمد قر صاحب ایکٹیو ہوئے ہیں، ججز بھی کئی سامنے آئے ہیں، تو یہ ہوا جو ہے وہ ایک بن رہی ہے۔ اس پہ ظاہر صدیق جان صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے جس طرح وہ آپ نے کریکٹ بھی کروایا نا کہ مولانا کچھ بولتے ہیں تو بڑا ناپ تول کے بولتے ہیں، وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا جب وہ مظفر آباد میں موجود تھے تو ایک سٹیٹمنٹ آیا کہ سوچ سمجھ کے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو ظاہر انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام تو نہیں لیا تھا، تو ایک بڑے سینئر صحافی ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا وہاں پہ، تو انہوں نے کہا اب یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھے ہوئے مولانا فضل الرحمان کو ایک شخص جس کو مذکر اور مؤنث کی تمیز نہیں ہے کہ کس چیز کو کیا تا ہے اور کیا تی ہے، وہ کہے گا کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ ٹھیک کرنا چاہیے۔ اور دوسرا آپ نے جو کیبنٹ ریشفل کی بات کی اس پہ طارق عزیز صاحب جو ہیں ان کی اگین ایک خبر تھی کہ 92 نیوز کے اوپر، روزنامہ 92 کے اوپر میں نے پڑھی تھی، جس پہ وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز شریف جو ہیں امکان ہے کہ ان کو وفاق کے اندر جو ہے کوئی وزارت جو ہے یعنی مل جائے۔ تو یہ اس حوالے سے اب صدیق جان صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ صدیق جان صاحب، ایک تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوچا ہم نے یہ تھا، پلان ہم نے یہ کیا تھا کہ کسی دن سب سے پہلا انٹرویو ہم آپ کے ساتھ کریں گے۔ ظاہر ہے اب میں آپ کو انٹرویو ابھی نہیں کر رہے، ابھی آپ کا صرف تجزیہ ہم لے رہے ہیں، اور کچھ سوالات تھے جو وسیم ملک صاحب نے بنائے تھے، کوئی 21 کے قریب سوالات تھے جو انہوں نے آپ سے پوچھنے ہیں جب آپ 3 کے کٹہرے میں موجود ہوں گے، تو وہ آپ سے پھر پوچھیں گے۔ لیکن ابھی مولانا فضل الرحمان پہ رضوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی ہے، چل کیا رہا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ ساری جو پیش رفت ہو رہی ہے، جس طریقے سے معاملات بڑھ رہے ہیں؟ روٹین میٹر لگ رہا ہے آپ کو یا کچھ ہے جس کی پردہ داری ہے؟ دیکھیں، روٹین میٹر بالکل نہیں ہے، اور میں مسلسل ایک بات کر رہا ہوں، اور یہ میں ساتھ وضاحت بھی کرتا ہوں، اور یہ میں اس لیے وضاحت کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو یہ بات ذرا اس پہ لوگ فوکس کریں کہ ہم جو لوگ یوٹیوب کرتے ہیں، ہمارا ایک مسئلہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا رخ کس سائڈ پہ ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے رخ کے اگینسٹ نہیں جاتے، کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کے اگینسٹ بات کریں گے نا تو وہ ہمیں ڈسکریڈٹ کر دیں گے، ہمارے ویوز گر جائیں گے، ہمیں گالیاں پڑنے لگ جائیں گی۔ اس وقت پی ٹی آئی کے انفلوئنشل 90% اکاؤنٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرامہ ہے، مولانا فضل الرحمان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا پہ نا آج کل یہ ہے کہ 15 سے 20 امپورٹنٹ یا 10 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں، اور 4-5 مین ہمارے ولاگ کرنے والے دوست ہیں، سینئرز ہیں۔ وہ 10 اکاؤنٹس میں سے 2-3 اکاؤنٹس جو بات لکھ دیں گے، یا ان 4-5 ولاگر میں سے جس کا پہلے ولاگ آ جائے گا جو وہ بات کر دے گا، وہی نیریٹو ہے، اور اس کے اگینسٹ کوئی نہیں کھڑا ہوتا۔ میرا یہ موقف ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے تجزیہ کریں۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ ڈسکریڈٹ نہیں ہوں گے، اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے۔ میں پوری ایمانداری سے بات سمجھتا ہوں کہ مولانا کی لڑائی سیریس ہے۔ جتنی تھیوریز پیش کی جا رہی ہیں کہ ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے، بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر ان کو ہیرو بنا رہی ہے تو شہداء کے اوپر بات کروا کے ہیرو بنائے گی۔
افغانستان کی پالیسی کے اوپر بات کروا کے، لشکروں والی بات ڈسکلوز کروا کے، بلوچستان کی پالیسی پہ بات کروا کے، مذہبی کارگل کا کٹا کھلوا کے، ٹھیک ہے، کارگل کا ایشو دوبارہ زندہ کروا کے، گڑے مردے دوبارہ اکھاڑ کے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے خیبر پختونخوا والی صورتحال، اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو تمام چیزوں میں سے ایک چیز جس کے اوپر کوئی کمپرومائز اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی وہ شہیدوں کا معاملہ ہے. وہ شہیدوں کے معاملے میں کہے گی کہ میں نام بھی بتا چکا ہوں، آپ دونوں بھی جانتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ہم ان سے کتنا سیکھتے ہیں. ممتاز بھٹی صاحب نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان منور حسن صاحب کے بیان کے بعد دوسرا خطرناک بیان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ لڑائی سیریس ہے. اس کی وجوہات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بچہ نہیں ہے، ان کو بھی نظر آ رہا ہے، یہاں پہ سب کو نظر آ رہا ہے. اسد چودھری صاحب، میں کل پرسوں رضوان صاحب کے ساتھ ٹریول کر رہا تھا اور میں ایک بات کر رہا تھا، میں نے کہا رضوان صاحب آپ اور ہم اگر اس پورے سسٹم کو دیکھیں تو ہم اپنے دونوں کی بات کریں، ہماری کوئی حیثیت اور اوقات ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اس پورے سسٹم میں، لیکن ہمارا بھی یعنی اتنے کم سٹیٹس کے ساتھ بھی ہمارا ایکسپوئر یہ ہے کہ ہم محمود حسن چغزئی صاحب سے بھی مل لیتے ہیں، ہم علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بھی مل لیتے ہیں، ہم سہیل افریدی صاحب سے بھی مل لیتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب بھی ہمیں مل لیتے ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہمارا فون سن لیتے ہیں. نون لیگ والوں کے نام نہ ٹھیک ہے، نون لیگ والوں کے کبھی نہیں بتاؤں گا، ٹھیک ہے، ان میں سے کون کون ہمیں مل لیتا ہے، ٹھیک ہے، کو یقین نہیں آئے گا آپ بتائیں گے. صحیح بات ہے، قسم سے یقین نہیں ہے کہ نہیں صافی تو کسی نہیں، وہ نہیں میں سوشل میڈیا کا چکر انہوں نے حوالہ دیا، مسئلہ یہ ہے وہ نون لیگ میں اس کا کام خراب ہو جائے گا جو ہمیں مل کیریئر ختم ہو جائے گا ان کا اس کے لیے پرابلم ان کے لیے ایک سے زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے. تو اسد چودھری صاحب اگر ہمارا یہ ایکسپوئر ہے تو مولانا فضل الرحمان کا کتنا ایکسپوئر ہوگا. اسد چودھری صاحب، اس سسٹم نے جانا ہے، اس سسٹم کا اس کی ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے. یہ اس نظام کی یہ جو حکومتی نظام ہے، بڑی لائن ہے، ٹھیک ہے، ایکسپائری ڈیٹ گزر چکی ہے. لیکن ایکسپائر ہونے کے بعد نا میس بن جاتا ہے، میس بن دیکھیں اسد چودھری صاحب، 4 دن ہم نے بھی بی بی ایچ میں گزارے ہیں. جب آپ آئی یو بی میں آپ کا بڑا نام ہوتا تھا اس وقت تو ہم بد نصیبی ہے کہ ہماری آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. بی بی ایچ اور آئی یو بی اسلامک یونیورسٹی بھاولپور، اسلامی یونیورسٹی بھاولپور، بھاول وکٹوریہ ہاسپٹل. میں اپنے ماموں کے جیسے ادھر تھا، یہ ادھر مصدق صاحب سامنے بیٹھے ہیں، ان کو میں آئی یو بی سے بلاتا ہوتا تھا صرف وہ فلیکس وہ پلے کارڈ اٹھانے کے لیے. بڑی طریقے چلائی آپ. ٹھیک ہے، اچھا. اور میں بلکہ بتا دوں چودھری صاحب، ڈاکٹرز کا پروٹیسٹ ہوتا تھا اس میں موجود ہوتا تھا، نعرے لگا رہا ہوتا تھا. نرسز کا ہوتا تھا اس میں نعرے لگا رہا ہوتا تھا. اے آر وائی کا کوئی مسئلہ ہوا تو نا آئی یو بی کے ساتھ پریس کلب ہے، پریس کلب کے سامنے نا ہم وہ مظاہرہ کر رہے تھے، میں نعرے لگوا رہا تھا. بس شناسائی نہیں تھی، ہم وہاں موجود تھے. اچھا، تو مجھے نا ایک ایجنسی والے نے بلایا اور مجھے سائڈ پہ بلا کے کہتا ہے گل سن، تو نعرے لانے دے پیسے تو نہیں لینا؟ اللہ کی قسم. میں نے کہا نہیں. کہتے تم چیز کیا ہو، ڈاکٹروں کا پروٹیسٹ ہے تم ادھر نعرے لگا رہے ہو. بھائی ہمارا طلبہ تنظیم میں تھے، یہ تو ہمارا وہ تھا. اچھا تم چیز کیا ہو یہ ہم آپ کے انٹرویو میں آپ سے پوچھیں گے. اچھا ٹھیک ہے. یہ 22واں نمبر. اچھا اسد چودھری صاحب، بات یہ ہے کہ جب کسی انسان کی برین ڈیتھ ہو جاتی ہے نا اور آپ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈال دیں، دل اس کا چلتا رہتا ہے مصنوعی سانس سے، وہ جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، اور جس کی برین ڈیتھ ہو جائے نا وہ زندہ نہیں ہو سکتا. موجودہ حکومت کی سیاسی برین ڈیتھ ہو چکی ہوئی ہے، سانس لے رہی ہے، یہ سانس بھی نہیں لے رہی نا، مصنوعی سانس دے رہے ہیں. اب پوری دنیا کے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ جس انسان کی برین ڈیتھ ہو جائے وہ زندہ نہیں ہو سکتا، اور اس حکومتی نظام کو چلانے والے کہتے ہیں ہم تمہیں زندہ کر کے دکھائیں گے، اور پوری دنیا کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ زندہ نہیں ہو سکتا. ہوتا کیا ہے، میں آپ کو بڑی ایک افسوسناک بات بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی ایمان میں رکھے. اسد چودھری صاحب، یہ میں نے دیکھا ہے کیونکہ ماموں ڈاکٹر شاہ صاحب آئی سی یو وارڈ میں ہوتے تھے. جب کسی پیشنٹ کی برین ڈیتھ ہو جاتی تھی نا اور دل چل رہا ہوتا تھا، وینٹیلیٹر پہ ہوتا تھا، تو ڈاکٹرز نا کاؤنسلنگ کرتے تھے اٹینڈنٹس کی کہ اس نے اب زندہ نہیں ہونا، دل چلتا رہے گا، اب آپ بتائیں کیا کرنا ہے. وہ کہتے تھے نہیں، اللہ معجزہ کر سکتا ہے، ٹرائی کرو. اب ہوتا کیا تھا، 1 دن 2 دن 3 دن 10 دن 15 دن بعد 16ویں دن اٹینڈنٹس تھک جاتے تھے اور بار بار پوچھتے تھے. ڈاکٹر کہتا تھا کہ جب ہم یہ وینٹیلیٹر اتاریں گے نا کچھ دیر بعد اس کا دل بھی رک جائے گا. جو اس حکومت کا وینٹیلیٹر جنہوں نے لگایا ہوا ہے نا وہ ابھی تک ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اس نے زندہ نہیں ہونا، لیکن وہ بضد بھی ہیں، 14-15 دن تک وہ ابھی تک بضد بھی ہیں کہ ہم اس کو زندہ، اس کا دماغ زندہ کر. اللہ سے امید نہیں ہے ان کو، انہیں اپنے اس کے اوپر ہے کہ ہم زندہ کر کے دکھائیں گے. کوئی نہیں ہونا. چودھری صاحب، اس حکومت کو گئے 4 سال، پی ڈی ایم کو بھی ملا لیں. میں نے اس دن رضوان صاحب کو کہا ہے کہ پاکستان میں جو ٹپیکل ساس ہوتی ہے نا،
بہو اس کی بھانجی بھی ہو نا تو چوتھے سال میں اس کو بھی اپنی بہو میں خامی نظر آنے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو اس حکومت کو ہو گئے 4 سال. ٹھیک ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو ان کی چال ڈھال میں, ان کے روٹین میں, ان کے کاموں میں ان کو خامیاں نظر آنے لگ گئی ہیں. ٹھیک ہے یار اچھا سوال اچھا اٹھانے لگے مذاق ہیں. سے ہٹ کے دیکھیں ابھی ایک تو معاملہ ہے نا, دیکھیں آج پیٹرول نہیں مل رہا تھا, پیٹرول پمپس کے اوپر لمبی لائنیں تھیں, شہر اقتدار کے اندر بھی 1-2 جگہ پہ ایسا رپورٹ ہوا, میں نے ٹویٹس دیکھے ہیں, لوگوں کی ایکسپوز دیکھی ہے, جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار پیٹرول دینا بند کر دیا ہے. اب حکومت اور اتھارٹی کے درمیان میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا, اور جب پریس کانفرنس کی ہے علی پرویز ملک صاحب نے اور عطا تارڑ صاحب نے, پریس کانفرنس تو نہیں کرنا چاہیے جس دن انہوں نے وہ ویڈیو پیغام ریکارڈ کروایا ہے, انہوں نے اس میں یہ کہا تھا کہ اوگرا کی ویب سائٹ کے اوپر پرائسز اور وہ سارا آ جائے گا, سسٹم پورا بتا دیں گے کہ کیسے وہ پلاٹس کے ذریعے وہ ڈیسائیڈ ہوتی ہے قیمت اور ہر چیز. ابھی تک نہیں ہے. آج ابھی کچھ دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا, ابھی تک کوئی اس کے اوپر اپڈیٹ نہیں ہے. کتنا ویب سائٹ کے اوپر نہ انہوں نے قیمت بتائی ہے, بلکہ وہاں پہ میں حیران ہوا, وہ جہاں اس کی قیمت آنی تھی وہاں قائد اعظم کا کول لکھا ہوا تھا ایک, تو وہ میرے پاس اسکرین شاٹ خیر پڑا ہوا ہے. تو تیل جس ملک میں نہیں مل رہا ہو, پیٹرول پمپ مالکان جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہمیں کچھ نہیں بچے گا, آئل مارکیٹنگ کمپنیاں کہہ رہی ہوں کہ کیا انقلاب تو آنا ہی اب ہے. عام آدمی جس نے چاول کی فصل بیجنی ہے, جس کسان نے فصلوں کو پانی دینا ہے, وہ اس کو ڈیزل کا نہیں پتا, انسرٹینٹی اتنی ہے, کوئی اس کو بیچ رہا ہے کوئی نہیں بیچ رہا. لاسٹ ٹائم اگر 30 روپے بڑھا تھا تو لوگوں کو امید ہوگی کہ شاید 15 روپے اور بڑھ جائے. تو کیسے چلے گا نظام؟ وہ جو صدیق جان سوال اٹھا رہے ہیں وہ کوئی اتنا وہ نہیں ہے کہ جس پہ ہم یعنی صحیح ہے. تو ابھی ہم نے کنٹینیو کرنا. دیکھیں اس کو کنکلوڈ میں ایسے نہیں کرتا ہوں, کنکلوڈ نہیں کرنا میں نے, اس ٹاپک کو دیکھیں, لڑائی سیریس ہے. دوسری سائڈ پہ ہم نے دیکھا ہے کہ اب تھوڑی سی ٹھنڈ آ گئی ہے, وہ ریئیکشن نہیں آیا مولانا فضل. اچھا ایک سوال کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. پہلے بھی وہ کہتے ہیں 2 دن بعد ریئیکشن آیا. دیکھیں میں آپ کی بات بتاؤں, یہ جو ہمارے بہت سارے دوست کہہ رہے ہیں نا کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان پہ FIR نہیں ہوئی, تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسٹیبلشمنٹ خود مولانا فضل الرحمان کو ہیرو بنا رہی ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا جو سسٹم ہے نا, پورا نظام, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہے, عدلیہ بھی شامل ہے, بیوروکریسی بھی شامل ہے, مین اسٹریم میڈیا بھی شامل ہے, الیکشن کمیشن بھی شامل ہے, حکومتی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کے بینیفیشری سب شامل ہیں. یہ پورا نظام اس وقت ایک شخص سے لڑ رہا ہے اور اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی, اور یہ نظام اس کو شکست نہیں دے سکا. ٹھیک ہے, عمران خان بھی اس نظام کو نہیں گرا سکا کیونکہ باہر اس کی ٹیم نائل ہے, لیکن یہ نظام ایک عمران خان کو شکست نہیں دے سکا, پورا نظام اپنی تمام تر انرجیز لگا کے بھی. ایسے میں یہ نظام میں فوڑ نہیں کر سکتا مولانا فضل الرحمان سے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان کے پاس ہزاروں مدرسے, ہزاروں مساجد ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس لاکھوں سٹوڈنٹس ہیں. مذہبی طاقت ان کے پاس ہے, اسٹوڈنٹ ان کے پاس ہیں, مسجدیں ان کے پاس ہیں, ممبر ان کے پاس ہیں, طاقت ان کے پاس ہے. ڈیجیٹل میڈیا پہ انہوں نے خود کو ثابت کر دیا, اس لیے ان پہ FIR نہیں ہوئی. اگر ایک آخری بات, عمران خان وزیر اعظم تھے, پورے پاکستان میں سب سے پاپولر تھے, مضبوط ترین وزیر اعظم نظر آتے تھے, جنرل باجوہ ساتھ تھے, جنرل فیض ساتھ تھا, عوام ساتھ تھی. لیکن مولانا فضل الرحمان کو ایک نوٹس نیب نے کہا کہ ہم نے کر دیا ہے, ابھی ریسیو نہیں ہوا تھا. مولانا نے کہا کہ ویلکم نوٹس کریں, ہم کور کمانڈر پشاور کے گھر کے باہر جائیں گے. وہ نوٹس جو ہے واپس ہو گیا تھا. انہوں نے کہا پتہ کرو ڈاکیا کتنے پہنچاؤ, واپس آپ بھائی جان. ٹھیک ہے, عمران خان اتنے پاپولر تھے, اسٹیبلشمنٹ اس وقت اتنی پاپولر تھی, اس دور میں بھی آپ ایک نیب کا نوٹس مولانا فضل الرحمان کو نہیں کر سکے. سر آپ FIR کریں گے مولانا فضل الرحمان کے اوپر, جب کشمیر کا کٹا کھلا ہوا ہے, بلوچستان میں دھرنے چل رہے ہیں, KP آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے, بھارت تیاریاں کر رہا ہے, افغانستان کے ساتھ حالت جنگ میں, ادھر اکانومی آپ کے ہاتھ سے نکل رہی ہے, پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں, روزگار کے مواقع دیکھیں, آپ کے ایکسپورٹس آپ کی گر رہی ہیں, بے روزگاری آپ کی بڑھ رہی ہے, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. ایسے میں مولانا فضل الرحمان سے پنگا لیں گے, اس لیے FIR نہیں ہوئی. یہ غلط بات ہے کہ آپ اس چیز کو دلیل بنا کے, اصل میں مولانا صاحب کا بھی ماضی ایسا رہا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو امیدیں دلائیں. ٹھیک ہے, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں, جو بڑے متشدد قسم کے اپنے نظریات میں بریلوی ہیں, اور 26ویں ترمیم کے وقت وہ بھی نعرے لگاتے تھے کہ سر بکف سر بلند دیوبند دیوبند. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ انہوں نے لالے فہیم اختر سے پوچھا کہ وہ انصار الاسلام تھی, انصار الاسلام والے جب سامنے آئے تھے نا, تو لالے نے جا کے اور رشکئی سے, ان کو پتا تھا کہ ایک دکان سے نا وہ ان کی یونیفارم کے کپڑے ملتے ہیں, لالا بھی 4 جوڑے وہاں سے لے آیا تھا. ٹھیک ہے, انصار الاسلام والے لوگوں نے کہا کہ ہم نے ان والے وہیں سے جا کے رشکئی سے کپڑے لے کے آنے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہسٹری رہی ہے, یہاں تک کہ لالے فہیم کی فالوئنگ شروع ہو گئی مولانا کی وجہ سے, کہ وہ کیونکہ ان کے
مطلب خلفاء میں نہیں یہ میں اس پہ خلفاء میں ان کے وہ میں چونکہ میں یہ یہاں پہ ہاں یہاں میں کنڈکٹ میں کر رہا ہوں تو آپ نے جو کہا نا کہ لالا ان کی وہ ہو گئی ہاں یہ انہوں نے ایک میں بار پھر جو ہے یہ وہ بالکل ایسا نہیں ہے. فہیم اختر ملک صاحب ظاہر ہے بڑے زبردست رپورٹر ہیں جی, الیکشن کمیشن آف پاکستان, پاکستان تحریک انصاف, بڑی بیٹس ویسے بیٹس نہیں ڈسکس کرنا سینئر بھی جرنلسٹ ہیں اور آج کل بھی بڑی سخت ہاں صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہ کلپ کاٹ کے ان تک ویسے پہنچاؤں گا. ہم نے مدعے اور بھی ہیں بہت سارے ڈسکس کرنے والے, بالخصوص جو حوثی ہیں 4 سال کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بالکل سپلائی لائن جو ہے سعودیہ کی وہ بند کر دیں گے. اس پہ بھی بات ہو سکتی تھی. مونسون بھارت جو ہے وہ بتا نہیں رہا کہ کتنا پانی پاکستان آ رہا ہے, کتنا پانی جو ہے وہاں ڈیم سے اخراج ہے, نمبرز شیئر نہیں ہو رہے. اس لیے درمیانے درجے کا سیلاب تو تھا ہیڈ مرالا کے اوپر, دوبارہ سے خدشات ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر بارشیں وہاں پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو پاکستان میں اگین سیلابی کیفیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ہم اس کو ڈسکس کریں گے. اس ویڈیو میں اس کو ٹچ اس لیے نہیں کر رہے کہ پھر ادھورا چھوڑ کے نکلنا پڑے گا. صدیق جان صاحب کے ساتھ ہی وسیم ملک کی جگہ پہ وہ موجود ہوں گے. ہم جانیں گے کہ محمود خان اچکزئی, سہیل خان افریدی اور باقی جو ٹرک کی بتیاں تھیں وہ کہاں پہنچی ہیں, کون ان کو سنبھال کے اپنے پاس رکھے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ایک ہوتی ہے. ٹاپک اللہ اور بھی ایڈ حافظ. کر لیجیے گا. اللہ چلیے پھر حافظ. اللہ حافظ.